यसु अल मसीह के कादर मुतलक नाम में आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे। आइए जोइस माहिर की किताब ज़हन का मैदान जंग का जो दूसरा हिस्सा है उसमें जो टॉपिक है तज़ब्ज़ुब का शिकार ज़हन, उस पर गौर फरमाएं। इसकी आयत में यूँ मरकूम है जो कि याकूब पहला ख़त है 5 से 8 आयत तक यूँ दर्ज है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बग़ैर मलामत किए सबको फयाज़ी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक यानी हिचकिचाहट या मुतज़लज़ल न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ जो उसने मांगा है मिलेगा। वो शख्स जो इस तरह का है, दो दिला यानी हिचकिचाहट वाला, शक करने वाला और फैसला ना करने वाला है, और अपनी सब बातों में जो वो सोचता, महसूस करता या फैसला करता है बेक़याम। हम दरियाफ्त करते हैं कि हैरत और तज़ब्ज़ुब का आपस में रिश्ता है। अगर हमारी सोच वाज़ेह ना हो तो फिर हैरान होना शक और तज़ब्ज़ुब को पैदा करता है। याकूब पहला बाब 5 से 8 आयत खूबसूरत हवाला है जो हमें हैरत, शक और तज़ब्ज़ुब पर गालिब आने और जो कुछ हमें खुदा से दरकार है हासिल करने में मदद देता है। मेरे नज़दीक दो दिला, एक अंग्रेज़ी तर्जमा के मुताबिक दोहरी ज़हनियत का शख्स, तज़ब्ज़ुब की ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई शख्स मुसलसल आगे पीछे भटकता रहता है और कभी भी किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर पाता। जैसे ही सोचता है कि उसने कोई फ़ैसला कर लिया है, फ़ौरन ही हैरत, शक और तज़ब्ज़ुब आ जाते हैं कि दोबारा इसे दो दिली की हालत में ले आएं। वो हर चीज़ के बारे में गैर यकीनी का शिकार है। मैंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी, ये जाने बगैर कि इब्लीस ने मेरे ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया है और मेरा ज़हन मैदान जंग है। मैं हर चीज़ के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती थी और नहीं जा समझती कि क्यों। मत्ती 16 बाब 8 आयत दलील बाजी तज़ब्ज़ुब तक पहुँचाती है। उस यूँ मरकूम है, ऐ काम तकादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो। अब तक हमने हैरत के बारे में बात की है और हम शक के बारे में अगले बाब में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं तज़ब्ज़ुब पर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करूँगी। अब तक हमने हैरत के बारे में बात की है और हम शक के बारे में अगले बाब में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तज़ब्ज़ुब पर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू होनी इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम इसको समझ लें। ये बात मानने वाली है कि खुदा के लोगों का एक बड़ा हिस्सा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्यों जैसा कि हमने देखा, एक वजह हैरत है और एक वजह है दलील बाजी या बहस। लुग़त में लफ्ज़ दलील बाजी रीज़न का इस्म के लिहाज से मानी है किसी चीज़ के पीछे मौजूद हकीकत या मकसद जो किसी भी वाक़या की मंतकी वजह फराहम करती है, और फ़ेल की सूरत में इसका मानी दलील को काम में लाना, मंतकी तौर पर सोचना। सादा अल्फाज में कहें तो दलील बाजी उस वक्त शुरू होती है जब कोई शख्स किसी चीज़ के पीछे मौजूद क्यों को तलाश करने की कोशिश करता है। दलील बाजी जहन की एक ही सूरत हाल, मौजू या वाक़या के गिर्द बार बार घुमाती है, जिसके एक एक हिस्से को समझने की कोशिश की जा रही होती है। जब हम किसी बयान या तालीम के एक जुमले और लफ्ज़ को अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मंतकी है, और अगर नहीं तो इसे रद्द कर देते हैं, तो यही दलील बाजी है। शैतान अक्सर खुदा की मर्ज़ी को हमसे दलील बाजी की वजह से चुरा लेता है।
ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہے، لیکن اگر یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے یا یہ منطقی نہ ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے رد کر دیں۔ خدا جس کو جو کرنے کو کہتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے ذہن میں وہ منطقی طور پر سمجھ بھی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح اس کی تصدیق کرتی ہو، لیکن اس کا ذہن اسے رد کرتا ہو، خاص طور پر اگر وہ معمول سے ہٹ کر ہو یا ناخوشگوار ہو، یا اگر اس میں شخصی قربانی یا غیر آرام دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ذہن میں دلیل بازی مت کریں، روح میں فرما برداری کریں۔ آئیے غور کریں، پہلا کرنتھیوں 2:14 مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑی عملی اور شخصی مثال ہے جو ذہن میں دلیل بازی بامقابلہ روح میں فرما برداری کے موضوع کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ ایک صبح جب میں ایک ہفتہ وار میٹنگ میں جو میرے گھر کے قریب ہی ہوتی تھی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، تو میں نے ایک عورت کے بارے میں سوچنا شروع کیا جو مددگار کی خدمت کرتی تھی، کہ وہ کس قدر وفاداری سے خدمت کر رہی ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے لیے کچھ کروں تاکہ اس کو کسی طور سے برکت دے سکوں۔ آسمانی باپ، روت ہم سب کے لیے ان سارے سالوں میں برکت کا سبب رہی ہے۔ میں نے دعا کی میں اس کو برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ فوری طور پر میری نظریں اس سرخ لباس پر پڑیں جو میری الماری میں لٹکا ہوا تھا، اور میرے دل میں مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا مجھے ابھار رہا ہے کہ یہ لباس میں روت کو دے دوں۔ اگرچہ میں نے اسے 3 مہینے پہلے خریدا تھا، تاہم ابھی بھی وہ پلاسٹک بیگ میں لٹک رہا تھا جس میں اسے خریدا گیا تھا۔ مجھے یہ بہت پسند تھا، لیکن جب بھی میں نے اسے پہننے کا سوچا، کسی نہ کسی وجہ سے میں نہ پہن سکی۔ یاد کریں کہ میں نے کہا کہ جب نظریں اس لباس پر پڑیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ روت کو دینا ہے، تاہم حقیقت میں اسے دینا نہیں چاہتی تھی۔ لہذا میں نے اپنے ذہن میں کہنا شروع کر دیا کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سرخ لباس اسے دوں، کیونکہ یہ بالکل نیا ہے، کبھی پہنا نہیں گیا، بلکہ کافی مہنگا بھی ہے، اور میں نے تو اس کے ساتھ سرخ اور چمکدار سرمئی جھمکے بھی خرید لیے تھے۔ اگر میں اپنے جسمانی ذہن کو اس صورتحال سے باہر رکھتی اور خدا کے روح کے لیے حساس رہتی تو سب کچھ بہت خوبصورتی سے ہو جاتا، لیکن ہم انسان جب واقعی وہ نہیں کرنا چاہتے جو خدا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہو تو اپنے آپ کو دلیل بازی کے ذریعے سے دھوکہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ کچھ ہی منٹوں میں سب کچھ بھول گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ میں یہ لباس دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ نیا تھا اور مجھے پسند تھا۔ میرے ذہن نے دلیل بازی کی کہ جو خواہش میرے اندر پیدا ہوئی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، بلکہ شیطان مجھ سے وہ چیز جس سے میں لطف اندوز ہو سکتی ہوں چھیننا چاہتا ہے۔ کچھ ہفتے بعد میں اسی جگہ پر ایک اور میٹنگ کے لیے پہلے کی طرح تیار ہو رہی تھی۔ جب پھر روت کا نام میرے دل میں ابھرا تو میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے وہی منظر دوبارہ دہرایا اور کہا، باپ، روت کئی سالوں سے ہمارے لیے برکت کا باعث بن رہی ہے، میں اسے برکت دینے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ فوری طور پر میں نے سرخ لباس کو دیکھا اور میرے جسم میں ڈوبتی سی کیفیت محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جسے میں مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اس مرتبہ میں نے کچھ
زیادہ شش و پنج نہیں کیا، یا تو مجھے خدا جو کرنے کو کہہ رہا ہے اس کا سامنا کرتے ہوئے وہ کرنا تھا، یا پھر صاف طور پر کہنا تھا میں جانتی ہوں کہ خداوند تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، تاہم میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں خدا کو اس قدر پیار کرتی ہوں کہ جانتے بوجھتے اپنی مرضی سے اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی، لہٰذا میں نے خدا سے سرخ لباس کے بارے میں بات شروع کی۔ چند ہی منٹوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ پچھلے واقعہ پر میں نے دلیل بازی کر کے اپنے آپ کو خدا کی مرضی سے نکال دیا تھا، اور اس میں صرف ایک لمحہ لگا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میں خدا کی آواز نہیں سن رہی کیونکہ لباس بالکل نیا تھا، تاہم اب میں سمجھتی ہوں کہ بائبل پرانی چیزیں دینے کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ میرے لیے اس لباس کو دینا قربانی مانگتا تھا کیونکہ یہ نیا تھا، لیکن یہ رود کے لیے کہیں زیادہ برکت کا باعث بنتا۔ جب میں نے خدا کے لیے اپنا دل کھولا تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ شروع ہی سے میں نے یہ لباس رود کے لیے خریدا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پہن نہیں سکی تھی۔ خدا مجھے اس کو برکت دینے کے لیے اپنے ایجنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا اس لباس کے بارے میں اپنا نظریہ تھا۔ جب تک کہ میں اس نظریہ کو نہ ہٹاتی میں روح کی ہدایت میں چل نہیں سکتی تھی۔ اس خاص واقعہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ اس احساس نے کہ دلیل بازی کرتے ہوئے اور خدا کی مرضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم کتنی آسانی سے اپنے ذہن کی ہدایت میں چلنے لگتے ہیں۔ اس واقعہ نے میرے اندر خدا کے ساتھ دلیل بازی کے خلاف ایک پاکیزہ خوف پیدا کر دیا۔ یاد رکھیں کہ پہلا کرنتھیوں 20 باب 14 آیت کے مطابق نفسانی شخص روحانی آدمی کو سمجھ نہیں سکتا۔ میرا نفسانی ذہن، فطری انسان سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ایک نیا لباس جسے میں نے پہنا بھی نہیں دے دوں، لیکن میری روح روحانی انسان اس کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ مثال آپ کو مزید سمجھ دے گی اور آپ کو خدا کی مرضی پر پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بہتر انداز میں چلنے میں مدد دے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں نے رود کو واقعی وہ سرخ لباس دیا؟ جی ہاں، میں نے دیا، اور اب بھی وہ ہمارے دفتر میں کل وقتی طور پر کام کرتی ہے، اور کبھی کبھار کام پر بھی وہی سرخ لباس پہن کر آتی ہے۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، یعقوب پہلا باب 22 آیت۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، پیغام کی فرما برداری کرو، نہ محض سننے والے جو سچائی کے خلاف دلیل بازی کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے اور ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اس میں دلیل بازی شامل ہوتی ہے جو ہمیں دھوکہ دیتی اور سچائی کے برعکس کسی اور چیز پر ایمان رکھنے پر ابھارتی ہے۔ ہم بہت سا وقت کلام جو کچھ کہہ رہا ہے اسے ذہنی طور پر سمجھنے میں صرف نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری روح اس کی گواہی دیتی ہے تو ہمیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں، چاہے مجھے وہ اچھا لگے یا نہیں، یا میرے نزدیک وہ اچھا نظریہ ہو یا نہ۔ جب خدا اپنے کلام کے ذریعے ہمارے اندرونی انسان سے بات کرتا ہے تو ہمیں دلیل بازی، بحث یا اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ منطقی ہے یا نہیں۔ جب خدا بات کرتا ہے تو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور وجوہات تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی نہیں، خدا کی دلیل پر بھروسہ کریں۔ امثال 3 باب 5 آیت۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ دوسرے الفاظ میں دلیل بازی پر بھروسہ نہ کریں۔ دلیل بازی دھوکے کے لیے دروازے کھولتی ہے، جس سے بہت زیادہ تذبذب، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے خدا سے پوچھا کہ کیوں
اتنے زیادہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں۔ اس نے مجھے کہا انہیں بتاؤ کہ ہر چیز کی وجوہات تلاش کرنا چھوڑ دیں تو وہ تذبذب کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور میں نے اسے بالکل درست پایا ہے۔ دلیل بازی اور تذبذب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میں اور آپ کسی چیز پر اپنے دل میں غور کر سکتے ہیں، اسے خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھ دینا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن جس لمحے ہم تذبذب محسوس کرنے لگتے ہیں اس وقت جان لینا چاہیے کہ ہم حد سے باہر نکل گئے ہیں۔ دلیل بازی بہت سی وجوہات کی وجہ سے خطرناک ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے ہم دلیل دے کر کوئی ایسی وجہ تلاش کر لیتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو دلیل ہم سامنے لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ انسانی ذہن منطق، ترتیب اور دلیل کو پسند کرتا ہے۔ یہ جن چیزوں کو سمجھتا ہے انہی کی حدود میں کام کرنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اہلیت ہے کہ چیزوں کو اپنے ذہن کے خانوں کے اندر صاف اور واضح چھوٹی ٹوکریوں میں رکھیں، یہ سوچتے ہوئے میرے خیال میں یہ اس طرح ہے کہ کیونکہ یہ اس میں فٹ آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی دلیل تلاش کر لیں جس کو ہمارا ذہن بڑی آسانی سے سمجھ سکے، لیکن وہ مکمل طور پر غلط ہو۔ پولس رسول رومیو 9:1 میں کہتا ہے، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے۔ پولس رسول جانتا تھا کہ وہ درست بات کر رہا ہے، اپنی دلیل بازی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ روح میں وہ اس کی گواہی رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ذہن کئی موقعوں پر ہماری روح کی مدد کرتا ہے۔ ذہن اور روح مل کر کام کرتے ہیں، لیکن روح زیادہ اہم حصہ ہے اور اسے ذہن پر ترجیح دینا چاہیے۔ اگر اپنی روح میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز غلط ہے تو ہمیں دلیل بازی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اسے کرنے پر ہمیں ابھارے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جانتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح ہے تو ہمیں دلیل بازی کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہمیں اسے کرنے سے روکے۔ خدا نے ہمیں بہت سی باتوں کی سمجھ دی ہے، لیکن ہمیں خدا کے ساتھ چلنے یا اس کی مرضی کی فرما برداری کرنے کے لیے سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسے وقت آتے ہیں جب خدا بڑے سوالوں کو ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اوزار کے طور پر ہماری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ ایسے سوال جن کے جواب نہ ملیں ہماری جسمانی زندگی کو مسلوب کرتے ہیں۔ انسان کے لیے مشکل ہے کہ دلیل بازی چھوڑ کر سادگی سے خدا پر بھروسہ کرے، لیکن ایک دفعہ اگر یہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو ذہن آرام کی جگہ میں داخل ہوتا ہے۔ دلیل بازی ایک ایسی مصروف رکھنے والی سرگرمی ہے جس میں ذہن تمیز، پرکھ اور مکاشفاتی علم کو حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ذہنی علم اور مکاشفاتی علم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھ پر چیزوں کو اس طرح سے ظاہر کرے کہ میں اپنی روح میں جان جاؤں کہ جو کچھ میرے ذہن میں عیاں کیا گیا ہے درست ہے۔ میں دلیل بازی نہیں کرنا چاہتی، منطقی نتائج اور وجوہات کی تلاش میں اپنے ذہن کو ایک ہی بات کے گرد بار بار دہرانا نہیں چاہتی کہ میں تھک جاؤں اور تذبذب کا شکار ہو جاؤں۔ میں ذہن اور دل کے اس سکون کا تجربہ کرنا چاہتی ہوں جو اپنی انسانی بصیرت اور سمجھ سے نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مقام تک نشو و نما پانی ہے جہاں ہم خدا کو جاننے میں مطمئن ہوں، جو سب کچھ جانتا ہے اگرچہ ہم خود نہ بھی جانتے ہوں۔ عہد کریں کہ مسیح کے علاوہ کچھ نہیں جانیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 2:1-2 اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید، یعنی جو کچھ اس نے مسیح کے وسیلہ سے انسانوں کی نجات کے لیے کیا، کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، کسی چیز سے واقف نہ ہوں گا، کسی اور چیز کے علم کو ظاہر نہ کروں گا اور کسی چیز کی فکر نہ کروں گا۔ یہ ہے علم اور دلیل بازی کے بارے میں پولس کا
انداز فکر، اور میں اب اس کو سمجھتی اور اس کی تعریف کرتی ہوں۔ اس میں مجھے بہت عرصہ لگا، لیکن آخرکار میں نے جان لیا کہ کئی مواقعوں پر جتنا کم میں جانتی تھی اتنی ہی زیادہ خوش تھی۔ بعض اوقات ہم اتنا کچھ جان لیتے ہیں کہ یہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک متجسس اور سوال اٹھانے والی شخصیت رہی تھی۔ مجھے مطمئن ہونے کے لیے ہر چیز کا جواب چاہیے تھا۔ خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ میری مسلسل دلیل بازی میرے تذبذب کی جڑ ہے، اور یہ مجھے خدا سے وہ کچھ حاصل کرنے سے روک رہی ہے جو وہ مجھے دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، جویس، اگر تم پرکھ حاصل کرنے کی توقع کرتی ہو تو تمہیں نفسانی دلیل بازی کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب مجھے سب باتوں کے جواب مل جاتے تھے تو میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں ادھورے سوال چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہوں، اور جب میں باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور میں خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھ میں سے ایک کمی تھی، میرے پاس ذہنی سکون نہ تھا، اور جسمانی طور پر دلیل بازی کی وجہ سے میں بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھی۔ اس طرح کی مسلسل غلط ذہنی سرگرمیاں آخر کار آپ کے جسمانی بدن کو تھکا دیتی ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ میں اس رویے کو ترک کر دوں۔ اس طرح میں بھی ہر اس شخص کو جو دلیل بازی کا عادی ہے یہی مشورہ دوں گی۔ جی ہاں، میں نے کہا دلیل بازی کا عادی ہے۔ دراصل ہم غلط ذہنی سرگرمیوں کے اس طرح عادی ہو سکتے ہیں جس طرح کوئی منشیات، شراب یا نکوٹین کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں دلیل بازی کی عادی تھی، اور جب میں نے اسے ترک کیا تو ویسی ہی علامات ظاہر ہوئیں جو کوئی بھی نشہ چھوڑنے والے کی ہوتی ہیں۔ میں کھوئی ہوئی اور خوف زدہ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میں بوریت بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اتنا وقت ذہنی دلیل بازی میں گزارا تھا کہ جب میں نے اسے ترک کیا تو مجھے اپنے دماغ کے پرسکون ہونے کے لیے اپنے آپ کو عادی بنانا پڑا۔ کچھ وقت کے لیے یہ بہت بوریت کا کام لگتا تھا، لیکن اب مجھے اس سے محبت ہے۔ پہلے میں اپنے دماغ کو ہر چیز کے لیے مصروف رکھتی اور بھگانے کی عادی تھی، لیکن اب میں دلیل بازی کے درد اور دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ دلیل بازی وہ معمول کی حالت نہیں ہے جس میں خدا ہمارے ذہن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خبردار رہیں کہ جب ذہن دلیل بازی سے بھرا ہو تو وہ نارمل نہیں ہے۔ کم از کم ایک مسیحی کے لیے جو فتح مند ہونا چاہتا ہے، اور ایک ایماندار کے لیے جو ذہن کے میدان جنگ میں ہونے والی جنگ میں جیتنا چاہتا ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ خدا باپ کے اس علم کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں۔ آمین۔